रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 59। वला और नहीं यहसबन्ना वो गुमान करें अल्लज़ीना वो लोग जो काफ़रू जो काफिर हुए सबक़ू आगे निकल गए या वो भाग निकले हैं इन्नहुम बेशक वो ला युअजिज़ून नहीं आजिज़ करने वाले। तो काफिरों को ये बात अच्छी तरह जहन नशीं कर लेनी चाहिए कि उनका झूठ, दगाबाजी, मकरो फ़रेब, अय्यारी, मकारी, उनकी साजिशें इस्लाम का रास्ता रोकने में कभी कामयाब नहीं हो सकेंगी। तो इस आयत के मुखातिब जो हैं वो यहूद मदीना हैं और मुनाफिकीन हैं जो हर वक्त मुसलमानों को नीचा दिखाने की तदबीरें सोचते रहते थे और एक दूसरे के साथी बने रहते थे। वअइद्दू और तैयारी करो लहुम उनके लिए मस्तताअतुम जो तुम कर सको जिसकी तुम इस्तिताअत रखो मिन कुव्वतिन कुव्वत में से ज़ोर बाजू से व मिन रिबातिन व मिन और से रिबातिल खैल घोड़ों के बांधे होने के लिए, यानी कि घोड़ों को तैयार रखने से। तुरहिबूना डराओगे तुम बिही इसके साथ अदुव्वल्लाहि अल्लाह के दुश्मनों को व अदुव्वकुम और अपने दुश्मनों को व आखरीना और दूसरों को मिन दूनिहिम अपने से अलावा ला तालमूना यानी मिन दूनिहिम उनों से अलावा उनसे अलावा या उनसे परे लोग जो हैं उनको क्या करोगे तुम डराओगे। ला तालमूनहुम नहीं जानते तुम उनको, अल्लाहु अल्लाह यअलमुहुम अल्लाह जानता है उनको, वमा तुनफिकू और जो तुम खर्च करोगे मिन शैइन कोई शय फ़ी सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते में युवफ़ा पूरा पहुँचाया जाएगा इलैकुम तुम्हारी तरफ, व अंतुम और तुम क्या होगे तुज़लमून ला तुज़लमून नहीं जुल्म किए जाओगे। तो क्या फरमाया कि तुम उनके मुकाबले के लिए अपनी क़ुव्वत जो है वो हर वक्त क़ुव्वत की तुम तैयारी करो, घोड़ों के तैयार रखने की, कि इससे तुम अल्लाह के दुश्मनों को खौफ ज़दा रख सकोगे। क्योंकि वो कहेंगे कि इनके पास ताकत है, इन्होंने घोड़े जो हैं बांध रखे हैं। क्योंकि जो तैयार होते थे यानी कि जिनकी ट्रेनिंग कर दी जाती थी उनको बांध रखा जाता था और लगामें जो है वो यानी कि मुकम्मल तौर पर उनको तैयार रखा जाता था कि ये किसी भी टाइम अगर जंग का हुक्म आए तो ये घोड़े तैयार हैं और ये जा सकते हैं। तो अब वही कहा जा रहा है कि क़ुव्वत की तैयारी करो यानी अपनी तादाद बढ़ाओ, ट्रेनिंग वगैरह करते रहो और घोड़ों को तैयार रखो, इससे तुम अल्लाह के दुश्मनों को खौफज़दा रख सकोगे और इनके सिवा औरों को भी तुम खौफज़दा रखोगे जिन्हें तुम नहीं जानते, अल्लाह उन्हें खूब जान रहा है। यानी जाहिर सी बात है वो मुनाफिक लोग जो तुमसे छुपे हुए हैं। तो जो कुछ भी अल्लाह के राह में तुम सर्फ करोगे वो तुम्हें पूरा पूरा दिया जाएगा, तुम्हारा हक नहीं मारा जाएगा। तो मुसलमानों को आम हालात के अलावा यहाँ पर किसी गद्दार मुआहिदे की हंगामी हमले का मुकाबला करने के लिए भी कहा जा रहा है कि हर वक्त ऐसी जंग के लिए तैयार रहना चाहिए जो किसी गद्दारी के बाइस पेश आ जाए। और तो जहाँ तक मुमकिन हो असलहे जंग मुहैया रखना चाहिए। इसका भी ये फ़ायदा होगा कि तुम्हारे खुले छुपे दुश्मन सब तुमसे दब कर रहेंगे, रोब में रहेंगे, तुम्हारा रोब उन पर गालिब रहेगा और इस गर्ज से जितना भी तुम्हारा खर्च होगा सब फ़ी सबीलिल्लाह शुमार होगा और इसका तुम्हें अल्लाह ताला से पूरा पूरा अजर मिल जाएगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जंग के असलहे यानी तीर, नेज़े, तलवार, जंगी घोड़े होते थे और दिफाई सामान में क्या होता था ढाल, ज़रा यानी जितने भी जानवर जो इसमें इस्तेमाल होते हैं। तो जंगी तरबियत के लिहाज से पहला नंबर क्या होता था तरबियत का तीरंदाजी। तो मुसलमानों की जंगी तरतीब और जंगी सामान के इस्तेमाल और उसकी फ़राहमी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत दिलचस्पी होती थी, जिसके मुतालिक अहादीस में भी पता चलता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने तीर अंदाज़ी सीखी फिर उसे छोड़ दिया वो हमसे नहीं या उसने नाफरमानी की। एक और रिवायत में है उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पर यह आयत पढ़ी और फरमाया कि क़ुव्वत से मुराद तीर चलाना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे 3 बार दोहराया और फरमाया सुन लो अल्लाह ताला तुम्हें ज़मीन में फ़तह देगा और मेहनत से कफ़ायत करेगा, तो कोई भी तुम में से अपने तीरों से खेलने में सुस्ती ना करे। तो इन अहादीस से ज़ाहिर हो रहा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घुड़सवारी में, तीर अंदाजी में किस कदर दिलचस्पी थी। व इन और अगर जना हो
جھکیں، لسلمی صلح کے لیے، فجنح پس جھک جاؤ، لہا اس کے لیے، وتوکل اور توکل کرو، علی اللہ اللہ پر، انہ بے شک وہ، هو السمیع العلیم وہی سننے والا وہی جاننے والا ہے۔ اگر وہ صلح کی طرف جھکیں تو تم بھی صلح کی طرف جھک جاؤ اور اللہ پر بھروسہ رکھو، یقیناً وہ سننے اور جاننے والا ہے۔ یعنی جو قوم بھی مسلمانوں سے صلح یا معاہدہ امن کے لیے پیشکش کرے تو مسلمانوں کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ممکن ہے کہ یہ لوگ اپنی کسی ذاتی مصلحت کے لیے یا کسی مناسب موقع کے انتظار کے لیے ایسا کر رہے ہیں، تو جب انہیں موقع میسر آئے گا تو وہ مسلمانوں سے فریب اور غداری کر جائیں گے، یہ نہیں سوچنا چاہیے، بلکہ دلیر ہو کر اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے ان کی اس پیشکش کو قبول کر لینا چاہیے۔ رہا ان کی نیت کا فتور تو اللہ تعالیٰ کو وہ سب کچھ معلوم ہے، اور ایسی صورتحال میں اللہ یقیناً ان لوگوں کی مدد کرے گا جو صلح اور امن کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ تو اس آیت میں واضح طور پر یہ بھی بات ثابت ہو گئی کہ اسلام امن کا دین ہے اور اسی کی ہدایت دیتا ہے، امن پسندی کو پسند کرتا ہے۔ وَإِن يَرَوْا اور اگر ارادہ کریں أَن يَخْدَعُوكَ کہ وہ فریب دیں گے تمہیں، فَإِنَّا تو پس بے شک، حسبک اللہ کفایت کرنے والا ہے اللہ، هو الذی وہی ہے جس نے ایدک قوت دی تمہیں، بنصرہ اپنی مدد سے، وبالمؤمنین اور مومنوں کے ساتھ، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ اور الفت ڈالی درمیان ان کے دلوں کے، لو اگر انفقتا اگر خرچ کرتا وہ، ما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے، جمیعا سب کا سب، ما نہیں، الفتا الفت ڈالتا، بین قلوبہم ان کے دلوں کے درمیان، ولیکن اور لیکن اللہ الف اس نے الفت ڈال دی، بینہم ان کے درمیان، انہ عزیز حکیم بے شک وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ پچھلی آیت میں کیا فرمایا کہ اگر وہ تم سے دغابازی کرنا چاہیں گے تو اللہ تمہیں کافی ہے، اسی نے اپنی مدد سے اور مومنوں سے تمہاری تائید کی۔ یعنی امن کا معاہدہ کرنے والے لوگ یہود پہلے بھی بہت مرتبہ وعدہ خلافی کر چکے ہیں، غداری کے مرتکب ہوئے ہیں، تو اللہ نے خود بھی آپ کی مدد فرمائی ہے اور مسلمانوں کے ذریعے بھی، اور آپ کی یہ تائید حاصل ہو چکی ہے، آپ کو یہ تائید حاصل ہو چکی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے بھی جو ہے وہ آپ کو مدد آن پہنچی ہے۔ تو آئندہ بھی اگر کوئی ایسی قوم جو معاہدہ کرتی ہے صلح کا اور اس کی نیت میں فطور ہے تو آپ پریشان مت ہوں، اللہ آپ کی تب بھی مدد فرمائے گا جس طرح پہلے مدد فرمائی تھی۔ اگلی آیت میں کیا فرمایا؟ ان کے دلوں میں باہمی الفت بھی اسی نے ڈالی ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا یہ ہو گیا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، الفت ڈالی ہے ان کے دلوں میں کس نے؟ اللہ ہی نے۔ اور زمین میں کچھ بھی ہے تو اگر سارے کا سارا وہ خرچ کر ڈالتا تو بھی ان کے دل آپس میں نہ ملا سکتا، یہ تو اللہ ہی ہے جس نے الفت ڈال دی، وہ غالب حکمتوں والا ہے۔ یعنی مسلمانوں کی جماعت میں تقریباً عرب کے تمام قبائل سے تعلق رکھنے والے افراد موجود تھے، ٹھیک ہے، مسلمانوں کی جماعت میں عرب کے تمام قبائل سے تعلق رکھنے والے افراد موجود تھے، اور عرب میں قبائلی نظام کی وجہ سے یہ سب ایک دوسرے کے جانی دشمن بھی تھے۔ خاص طور پر انصار کے قبیلے اوس اور خزرج، ان کی کیفیت ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ ان کی کیفیت یہ تھی کہ مسلمانوں کے مدینہ میں آمد سے پہلے یہ دونوں قبیلے جو تھے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے اور ایک دوسرے کا وجود ہی صفحہ ہستی سے مٹا دینے پر تلے ہوئے تھے۔ تو یہ صرف اللہ کا فضل و کرم ہے کہ صرف 2-3 سال کے عرصے میں ان کے دلوں میں ایسی محبت اور الفت ڈال دی کہ آج وہ حقیقی بھائیوں سے بھی بڑھ کر ایک دوسرے کے ہمدرد بن گئے ہیں۔ تو ایسا عظیم الشان کارنامہ یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تو الفت کا نتیجہ تھی، اور دوسرا اللہ کی قدرت کا کرشمہ تھا، اس کا کمال حکمت تھا، اور یہ اس کی کمال حکمت کی ہی دلیل ہے کہ اس نے باطل کا سر کچل دیا اور مسلمانوں کو متحد کیا، جیسے ہم سورہ آل عمران میں بھی پڑھ کر آئے تھے اوس اور خزرج کے متعلق۔ یا ایھا النبی، اے نبی، حسبک کفایت ہے تجھ کو، اللہ کی، یا اللہ تم کو اور مومنوں کو کافی ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی، حسبک تجھے کافی ہے، اللہ، ومن اتبعک اور جس نے تیری پیروی کی، من المؤمنین مسلمانوں میں سے۔ یا ایھا النبی، اے نبی، حرض المؤمنین رغبت دے مومنوں کو، علی القتال اوپر لڑائی کے، قتال کے،
इन यकुन अगर हों मिनकुम तुम में से इशरूना 20 साबिरूना सब्र करने वाले यगलिबू वो गालिब आएंगे मिअतैन 200 पर। व इन यकुम मिनकुम मिअतुन अगर हों तुम में से 100 यगलिबू वो गालिब आएंगे अल्फन 1000 पर मिनल्लज़ीना उन लोगों में से कफ़रू जो काफिर हैं बिअन्नहुम इसलिए कि वो कौमुन कौम हैं ला यफ़क़हून जो नहीं समझते। तो पिछली आयत में क्या फरमाया, यानी कि ए नबी तुझे अल्लाह काफ़ी है और उन मोमिनों को जो तेरी पैरवी कर रहे हैं। तो इस आयत के दो मतलब हो सकते हैं, एक ये कि अल्लाह आपको भी काफ़ी है और उन मोमिनों को भी जो आपकी पैरवी करते हैं। दूसरा इसका मतलब ये हो सकता है कि अल्लाह और मुसलमानों की ये जमात जो आपकी पैरवी करती है आपको काफ़ी है, चाहे उनकी तादाद कितनी ही थोड़ी क्यों ना हो। और अगली आयत में क्या फरमाया कि ए नबी ईमान वालों को जिहाद का शौक दिलाओ। अगर तुम में से 20 लोग भी सब्र करने वाले होंगे तो वो 200 पर गालिब रहेंगे, और अगर तुम में 100 होंगे सब्र करने वाले तो 1000 काफिरों पर गालिब रहेंगे, इसलिए कि वो बेसमझ लोग हैं। यानी इस हुक्म पर मुसलमानों को जिहाद के लिए तरगीब दें, यानी कि अहादीस में भी इसके मुतालिक मिलता है। हज़रत अनस सैयदना अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक सुबह या शाम अल्लाह के रास्ते में निकलना दुनिया और माफिया से अफजल है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स अल्लाह की राह में जिहाद के लिए घोड़ा पा ले और उसकी वजह अल्लाह पर ईमान और उसके वादों की तस्दीक हो तो बिलाशुबा उस घोड़े का खाना पीना, उसका पाखाना, उसका पेशाब क़यामत के दिन उसके तराजू में बतौरे नेकी रखे जाएंगे। अब यहाँ पर एक मुसलमान का 10 काफिरों पर गालिब आने की वजह क्या है? क्योंकि लड़ाई से कुफार का जो मकसद है वो क्या है? सिर्फ दुनियावी गर्ज है, जबकि मोमिनों का अपनी जान तक कुर्बान करने का मकसद क्या है? अल्लाह की कलमा की सरबुलंदी है और अल्लाह की रज़ा का हसूल है। इसके अलावा वो ये भी यकीन रखते हैं कि मरने के साथ ही वो जन्नत में पहुंच जाएंगे, जबकि काफिरों को मौत जो है वो हर सूरत में नागवार रहती है और वो लड़ाई में अपनी जान बचाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं, जबकि मोमिन जो है वो जान देने और शहादत का दर्जा हासिल करने की कोशिश करता है। तो ये ईमानी क़ुव्वत है जिसकी बिना पर एक मोमिन अपने जैसे हम ताकत 10 काफिरों के मुकाबले में भी जी नहीं चुराता। इसलिए यहाँ पर फरमाया कि अगर तुम में से 20 हैं तो 200 पर गालिब आ जाएंगे, यानी एक शख्स 10 पर गालिब आ जाएगा क्योंकि उसके अंदर जोश वलवला और अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह से मुलाकात की गर्ज है और दीन की सरबुलंदी मकसूद है, अल्लाह की रज़ा मकसूद है। अल-आना अब खफ़फ़ा तख़फ़ीफ़ की हल्का किया अल्लाह ने अन्कुम तुमसे वालिमा और जाना अन्ना ये कि फ़ीकुम तुम्हारे दरमियान ज़अफ़न नातवानी है, कमज़ोरी है। अब अल्लाह ने तुम पर से बोझ हल्का कर दिया और मालूम कर लिया कि अभी तुम में किस कदर कमज़ोरी है। फ़इन यकुन पस अगर हों मिनकुम तुम में से मिआतुन 100 हों साबिरातुन सब्र करने वाले यग़लिबू वो गालिब आएंगे मिआतैन 200 पर। व इन और अगर यकुन हों मिनकुम तुम में से अल्फुन 1000 हों यग़लिबू वो गालिब आएंगे अल्फ़ैनी 2000 पर बिइज़्निल्लाह अल्लाह के हुक्म के साथ। वल्लाहु और अल्लाह मअस साबिरीन सब्र करने वालों के साथ है। अच्छा, अब अल्लाह तुम्हारा बोझ हल्का करता है और वो खूब जानता है कि तुम में अभी कमज़ोरी है। तो अगर तुम में से 100 सब्र करने वाले हों तो वो 200 पर गालिब रहेंगे, और अगर तुम में से 1000 होंगे तो अल्लाह के हुक्म से 2000 पर गालिब रहेंगे, और अल्लाह क्या है? सब्र करने वालों के साथ है। ये आयत और इससे पहली आयत एक साथ रखी गई है, मगर इन दोनों के नाजिल होने का जो ज़माना है उसमें काफ़ी मुद्दत का फ़र्क है। इन दोनों आयात को, यानी जो ऊपर आई कि वो क्या थी कि अगर आप सब्र करने वाले हो तो आप 20 हो तो 200 पर गालिब आओगे, यानी एक शख्स 10 पर गालिब आएगा। अगली आयत में क्या फरमाया कि अल्लाह ने तुमसे बोझ हल्का कर दिया, उसने मालूम कर दिया कि तुम में अभी किस कदर कमज़ोरी है, तुम्हारा ईमान जो है अभी वो किस कदर कमज़ोर है। तो अब यहाँ पर फरमाया अगर तुम 100 हो तो तुम 200 पर गालिब आओगे। तो ये दोनों आयात इनके नाजिल होने में काफ़ी मुद्दत का फ़र्क है, लेकिन इनकी मुनासबत की वजह से इनको इकट्ठा रखा गया है। तो पहली आयत जो है वो
غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی تھی، جبکہ اس سورت کا بیشتر حصہ نازل ہو چکا تھا۔ اور دوسری آیت یہ جو ابھی پڑھی، اس کا جو زمانہ نزول کے متعلق حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا، ہاں یہ غزوہ حنین اور اس کے بعد کا زمانہ معلوم ہوتا ہے۔ تو فتح مکہ کے موقع پر جو لوگ مسلمان ہوئے وہ ابتدا سے اسلام لانے والوں جیسا حوصلہ تو نہیں رکھتے تھے، ان کی کمزوری کی بہت سی وجوہات تھیں۔ مثلا ایک یہ کہ مسلمان ابتداءً اقلیت میں تھے، بہت تھوڑی تعداد میں تھے، اور تھوڑی تعداد کو اپنی بقا کی خاطر بھی اکثریت کے مقابلے میں بہت زیادہ کیا ہوتا ہے، انہیں ہوشیار رہنا پڑتا ہے، جرأت مند بن کر رہنا پڑتا ہے۔ اور مہاجرین اور جو انصار تھے وہ جس انداز میں ان کی تربیت ہوئی تھی، ان میں سے کچھ مدت کے بعد بہت سے افراد بوڑھے اور کمزور ہو گئے تھے، کچھ شہید ہو گئے تھے یا وفات پا گئے تھے۔ تو جو لوگ نئے مسلمان ہوئے یا نئی ایک سامنے آئی مسلمانوں کی جماعت، تو یہ پرانے مجاہدین اور انصار جیسی بصیرت اور استقامت اور جرأت ان میں نہیں تھی۔ اور یہ کہ ان میں اللہ پر توکل میں بھی کمی تھی، یا زیادہ تعداد پر اترانے لگنا یہ انسان کی طبیعت میں شامل ہے۔ تو پھر ایسے لوگوں پر جب ایک آدمی کو 10 آدمیوں پر غالب آ جانے کا حکم آئے تو وہ اکثر ان کو ناگوار ہی گزرتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس حکم میں تخفیف کر دی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب پہلا حکم منسوخ ہو گیا ہے یا اس پر عمل نہیں ہوگا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ان نو مسلموں کی پوری طرح کیا ہو جائے، تربیت ہو جائے، یعنی کہ اگر یہ 100 ہیں، 200 پر غالب آتے ہیں تو ان کے اندر فتح اگر ملتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ پر توکل بڑھے گا۔ تو جب توکل بڑھے گا تو ایمانی قوت جو ہے وہ پختہ ہو جائے گی۔ ماں نہیں کانا تھا لنبی، کسی نبی کے لیے، ان یکونا کہ ہوں، لہو اس کے لیے، اسرا قیدی، حتیٰ یہاں تک کہ خینا خون ریزی کرے، فی الارض زمین میں، یریدون ارادہ کرتے تھے تم، عرض الدنیا دنیا کے سامان کا، واللہ اور اللہ یرید وہ ارادہ کرتا ہے، آخرت کا، واللہ اور اللہ عزیز غالب ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ لولا اگر نہ کتاب لکھا ہوتا، فرض کیا ہوتا، من اللہ اللہ کی طرف سے، سابقہ جو پہلے گزر چکا، لمسکم البتہ پہنچتا تم کو، چھوتا تمہیں، لگتا تمہیں، فی ما اس میں، اخذتم جو لیا تھا تم نے، عذاب عظیم بڑا عذاب، فکلوا پس کھاؤ، مما اس میں جو، غنمتم غنیمت ملا ہے تمہیں، حلالا حلال، طیبا پاکیزہ، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، غفور بخشنے والا ہے، رحیم مہربان ہے۔ آیت نمبر 67 میں کیا فرمایا کہ نبی کے ہاتھ میں قیدی نہیں چاہیے، نبی کے ہاتھ میں قیدی نہیں چاہیے جب تک کہ ملک میں اچھی خون ریزی کی جنگ نہ ہو جائے۔ تم تو دنیا کے مال چاہتے ہو اور اللہ کا ارادہ آخرت کا ہے، اور اللہ زور آور ہے، با حکمت ہے۔ پھر اگلی کی آیت میں کیا فرمایا، اگر پہلے ہی سے اللہ کی طرف سے بات لکھی ہوئی نہ ہوتی تو جو کچھ تم نے لے لیا ہے اس بارے میں تمہیں کوئی بڑی سزا ہوتی۔ تو یہ آیت نمبر 67-68 کے شان نزول میں دو احادیث آتی ہیں۔ ایک ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، غزوہ بدر کے بعد جب قید کر لیے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا تمہاری ان قیدیوں کے بارے میں کیا رائے ہے؟ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے نبی، یہ چچا کے بیٹے اور خاندان کے لوگ ہیں، میری رائے یہ ہے کہ ان سے فدیہ لیا جائے تاکہ کفار کے مقابلے میں ہمیں قوت حاصل ہو، اور شاید اللہ انہیں اسلام کی ہدایت دے دے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، اے ابن خطاب تمہاری کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول، میری رائے ابو بکر صدیق سے مختلف ہے، یعنی میری رائے یہ ہے کہ آپ انہیں ہمارے حوالے کر دیں تاکہ ہم ان کی گردنیں اڑائیں۔ عقیل کو علی کے حوالے کیجئے، وہ اس کی گردن اڑا دیں، اور میرے حوالے فلاں کو کریں تاکہ میں اس کی گردن اڑا دوں، اس لیے کہ یہ لوگ کفر کے ستون ہیں اور ان کے سب سے طاقتور یعنی کہ لوگ ہیں۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رائے کی طرف مائل ہوئے اور میری رائے کی طرف مائل نہ ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے ہیں۔ دوسرے دن صبح میں کیا دیکھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ بیٹھے رو رہے ہیں، تو میں نے کہا اللہ کے رسول مجھے بتائیں آپ اور آپ کے دوست کس وجہ سے رو رہے ہیں، تاکہ اگر مجھے رونا آئے تو میں بھی روں، اور اگر نہ آئے تو اس کی وجہ سے رونے والی شکل ہی بنا لوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس وجہ سے رو رہا ہوں جو تمہارے ساتھیوں نے قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑنے کے سلسلے میں مجھ سے بات کی تھی، میرے سامنے ان کا عذاب پیش کیا گیا،
اس درخت میں سے بھی، ان کے پاس کوئی درخت ہوگا جس کی طرف اشارہ فرمایا کہ اس درخت سے بھی زیادہ قریب تھا، تو اللہ نے یہ آیات نازل فرمائی، یعنی ما کان لنبی سے آخر تک۔ پھر دوسری حدیث جو اس کے شان نزول میں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ بدر کے دن جنگی قیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تمہاری ان قیدیوں کے بارے میں کیا رائے ہے، پھر اس حدیث کا پورا قصہ ذکر کیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے ہر ایک کو یا فدیہ دینا ہوگا یا اس کی گردن اڑائی جائے گی۔ تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ، سہیل بن بیضہ کے، کیونکہ میں نے سنا ہے، یعنی سہیل بن بیضہ کے علاوہ کیونکہ میں نے سنا ہے کہ وہ اسلام کا ذکر کرتا ہے، یعنی اس کے ساتھ آپ ایسا نہ کریں۔ سہیل بن بیضہ، با یا ضاد الف حمزہ، اس کے ساتھ ایسا نہ کریں کیونکہ میں نے سنا ہے کہ وہ اسلام کا ذکر کرتا ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چپ ہو گئے، تو مجھے اس دن بہت خوف لاحق ہو گیا کہ کہیں آسمان سے مجھ پر پتھر ہی نہ برس پڑیں، شاید میں غلط ہی نہ ہوں۔ تو میں اسی خوف میں مبتلا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علاوہ سہیل بن بیضہ کے، اور قرآن میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے رائے کے مطابق یہ آیت نازل ہوئی، یعنی ما کان لنبی، جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رائے دی تھی۔ تو اس کی مزید تفصیل یہ کہ غزوہ بدر میں کافروں کے جو 70 آدمی مارے گئے تھے اور جو 70 قید ہوئے تھے، تو قیدیوں کے متعلق رسول اللہ کو اختیار دیا گیا تھا کہ وہ چاہے تو انہیں قتل کر دیں یا فدیہ لے کر چھوڑ دیں، اور اس اختیار میں مسلمانوں کی آزمائش بھی تھی کہ وہ ان دونوں صورتوں میں سے کون سی صورت اختیار کرتے ہیں۔ تو اسی فیصلے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو مجلس تھی، یہ مجلس شورا یہ بلائی، اور اکثریت کی رائے لے کر فدیہ لے کر چھوڑنے کے، اکثر کی جو رائے تھی اس میں، اکثر صحابہ کی، وہ یہی تھی کہ ان سے فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی جو اسی بات پر نرمی کی بنا پر اس فیصلے کو ترجیح دے دی تھی، لیکن اللہ کی رضا یہ تھی کہ قیدیوں سے فدیہ لینے کی بجائے ان کو قتل کیا جائے۔ تو اسی وجہ سے ان آیات میں کیا فرمایا کہ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اگر اللہ کا حکم پہلے نہ ہو چکا ہوتا تو جو فدیہ تم نے لیا ہے اس کے بدلے تم پر بڑا عذاب نازل ہوتا۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ تو اب یہاں پر یہ بھی یہاں پر ظاہر ہو جاتا ہے کہ ممکن تھا کہ اگر کفر کے ان 70 یعنی کافروں کے ان 70 سرداروں کو قتل کر دیا جاتا تو کافروں کو دوبارہ مدینہ پر حملہ آور ہونے کی ہمت ہی نہ رہتی، یعنی اگر غزوہ بدر میں ہی ان کو ختم کر دیا جاتا۔ اور پھر اگلی آیت میں کیا فرمایا کہ پس جو کچھ حلال اور پاکیزہ غنیمت تم نے حاصل کیا ہے اس کو خوب کھاؤ پیو اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ غفور الرحیم ہے۔ یعنی جب قیدیوں کو بروقت میدان جنگ میں قتل نہ کر دینے اور گرفتار کر کے ان کی عوض فدیہ لینے کی بنا پر نازل ہوا تو صحابہ کرام کو شک ہوا، یعنی عتاب کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اس پر ڈانٹ پڑی، عتاب کے معنی ڈانٹ پڑی۔ تو جب ان کو یہ ڈانٹ پڑی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شک ہوا اور صحابہ کو شک ہوا کہ یہ مال جو بطور فدیہ لیا ہے شاید حلال اور طیب نہیں رہا۔ اسی شبہ کو دور کرنے کے لیے یہ آیت نازل ہوئی، کون سی؟ کہ پس کھاؤ اس چیز سے جو غنیمت ملا ہے تمہیں، حلال اور پاکیزہ۔ تو قیدیوں کے متعلق انہیں یہ شک ہوا کہ اس پر ہمیں جو ڈانٹ پڑی ہے اوپر عذاب عظیم کی، تو کہیں اب یہ جو ہمیں حاصل ہوا ہے، یہ جو حلال اور طیب تھا، جو اب شاید نہ رہا ہو، تو اس لیے یہ آیت نازل ہوئی کہ فدیہ کی رقمیں بھی جو مال غنیمت میں شامل تھیں، تو فرمایا کہ یہ مال اللہ کا عطیہ ہے، اسے اپنے خاطر استعمال میں لاؤ، اور جہاد کے سلسلے میں دنیا کے مال پر نظر رکھنا اور اس قدر اہمیت نہ دینا چاہیے کہ جہاد کا بلند تر مقصد جو ہے وہ دوسرے درجے کا رتبہ اختیار کر لے، یعنی دوسرے درجے کی حیثیت اختیار کر لے، کہ پہلا مقصد یہ نہ ہو جائے کہ بس مال سمیٹنا مقصود ہو، بلکہ جہاد کا مقصد آن ٹاپ رہے، یعنی کہ اللہ کی دین کی سربلندی اور اللہ کی رضا مقصود رہے، نہ کہ غنیمت کا مال سمیٹنا۔
یا ایھا النبی، اے نبی، قل کہہ دو، لمن، ان کے لیے، فی ایدیکم، جو تمہارے ہاتھ میں ہے، من الاسری، قیدیوں میں سے، ان یعلم اللہ، اگر جانے گا اللہ، فی قلوبکم، تمہارے دلوں کو، خیرن، بھلائی، اگر تمہارے دلوں میں کوئی بھلائی جانے گا، نیکی معلوم کرے گا، یؤتیکم، دے گا تمہیں، خیرن، بھلائی، مما، اسے جو اخذ، لیا گیا ہے، منکم، تم سے، ویغفر لکم، اور بخشے گا تم کو، واللہ، اور اللہ، غفور، بخشنے والا ہے، رحیم، مہربان ہے۔ تو اے نبی، اپنے ہاتھ تلے کے قیدیوں سے کہہ دو، یعنی کہ جو تم لے چکے ہو، جو قیدی تمہارے ہاتھ میں گرفتار ہوئے ہیں، ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ تمہارے دلوں میں نیکی معلوم کرے گا تو جو مال تم سے چھن گیا ہے اس سے بہتر تمہیں عنایت فرمائے گا اور تمہاری گناہ بھی معاف کر دے گا، کیونکہ اللہ بخشنے والا، مہربان ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سیدنا عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اپنا اور اپنے دونوں بھتیجوں کا فدیہ جمع کراؤ۔ تو انہوں نے کہا میرے پاس تو مال نہیں ہے اور جنگ میں مجھ سے جو ہے 26 اوقیہ چھین لیے گئے ہیں، یعنی زبردستی چندہ لیا گیا ہے، وہی ہمارا فدیہ سمجھ لیں۔ تو ان کا خیال تھا کہ شاید مجھے کچھ دیے بغیر ہی رشتہ داری کی بنا پر چھوڑ دیا جائے گا، اور آپ مالدار بھی تھے لیکن طبعاً بخیل بھی تھے کیونکہ سودی کاروبار کرتے تھے۔ تو جب سود حرام ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے عظیم اجتماع میں اعلان فرما دیا کہ سب سے پہلے میں اپنے خاندان سے عباس بن عبد المطلب کا سود کالعدم قرار دیتا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اپنے چچا کی طبیعت سے واقف تھے تو صحابہ سے کہہ دیا کہ انہیں فدیہ کے مال سے 1 پیسہ بھی نہیں آپ نے چھوڑنا، یعنی انہیں فدیہ کے مال میں سے 1 پیسہ بھی نہیں چھوڑنا، اس بنا پر کہ وہ آپ کے چچا ہیں۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تمہارا مال کہاں گیا جو تم نے ام الفضل نے مل کر جو گاڑا ہے؟ یہ ایسی بات تھی جس کا ان کے سوا کسی کو پتہ نہیں تھا۔ تو جب سیدنا عباس نے یہ بات سنی تو کہنے لگے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور وہ اسلام لے آئے، ٹھیک ہے، وہ اسلام لے آئے۔ پھر اپنے دونوں بھتیجوں اور اپنے ساتھی عتبہ بن عمر کا فدیہ ادا کر دیا۔ وَإِن يُرِيدُوا، اور اگر وہ ارادہ کریں، خیانتک، تیری خیانت کا، فقط پس تحقیق، خان اللہ، خیانت کی تھی اللہ سے، من قبل، اس سے پہلے، فَأَمْكَنَ، پس قادر کیا، منہم، ان پر، واللہ، اور اللہ، علیم حکیم، جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اور اگر یہ لوگ تم سے دغا کرنا چاہیں تو یہ پہلے ہی اللہ سے دغا کر چکے ہیں، تو اس نے ان کو تمہارے قبضے میں کر دیا، اور اللہ دانا، حکمت والا ہے۔ یعنی اگر ان جنگی قیدیوں کا اظہار اسلام سے مقصود صرف آپ کو دھوکہ دینا ہو تو بھی کوئی بات نہیں، آپ ان پر اعتماد کیجئے، کیونکہ اس قسم کے لوگ پہلے اللہ سے بدعہدی کر چکے ہیں۔ اور ان سے مراد بنی ہاشم کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ابو طالب کی زندگی میں آپ کی حمایت کا عہد کیا تھا اور اس پر اتفاق کیا تھا اور قسمیں بھی کھائی تھیں۔ پھر انہی میں سے کچھ لوگ کافروں کے ساتھ مل کر مسلمانوں سے لڑنے آئے تو اللہ نے ان کو سزا دے دی اور وہ آپ کی قیدی بن گئے، اور اگر اب بھی وہ بدعہدی کریں گے تو وہ اللہ کی گرفت سے نہیں بچ سکیں گے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان لائے، وہاجروا، اور ہجرت کی، یعنی اپنا وطن چھوڑا، وجاہدوا، اور جہاد کیا، باموالہم، اپنے مالوں سے، وانفسہم، اور اپنے نفسوں سے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، والذین، اور جن لوگوں نے آووا ونصروا، جگہ دی اور مدد کی، اولئک، یہی لوگ، بعضهم، ان کے بعض، اولیاء، دوست ہیں، بعض بعض کے، والذین، اور جو لوگ، آمنوا، ایمان لائے، ولم، اور نہیں، یہاجروا، وطن چھوڑا یا ہجرت کی، ما لکم، نہیں ہے تمہارے لیے، من ولایتہم، کیا ان کی رفاقت میں سے، ان کی ولایت میں سے، من شیء، کچھ بھی نہیں ہے، حتیٰ، یہاں تک کہ، یہاجروا، وطن چھوڑ دیں، وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ، اور اگر مدد چاہیں تم سے، فی الدین، دین میں، فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، پس تمہارے اوپر ہے مدد کرنا، اِلَّا، مگر، عَلَىٰ قَوْمٍ، اوپر ان قوم کے، بَيْنَكُمْ، تمہارے درمیان، وَبَيْنَهُمْ، اور ان کے درمیان، میثاق، پختہ وعدہ ہے، واللہ، اور اللہ، بما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو، بصیر، وہ دیکھنے والا ہے۔ تو اس آیت میں کیا فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر گئے اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے لڑے، اور وہ جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی اور آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، اور جو لوگ ایمان تو لے آئے لیکن ہجرت نہیں کی، تو جب تک وہ ہجرت نہ کریں تم کو ان کی رفاقت سے کوئی سروکار نہیں ہے، اور اگر وہ تم سے دین کے معاملات میں مدد طلب کریں تو تم کو مدد کرنی چاہیے، مگر ان لوگوں کے مقابلے میں کہ تم میں اور ان میں صلح کا کوئی وعدہ ہو،
اور اللہ تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ تو اب یہاں پر جو ولی کا لفظ آیا ہے عربی میں، اس کے بہت سارے معنی ہیں۔ اس کے معنی دوست، حمایتی، مددگار، وارث یا قریبی رشتہ دار، سب معنوں کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے۔ اس سے مراد عموماً ایسا شخص ہوتا ہے جو کسی کی موت یا مصیبت کے وقت مدد یا دیت کی ادائیگی یا وراثت کے لحاظ سے سب سے قریب تر ہو۔ تو ان آیات میں دارالاسلام اور دارالحرب میں رہنے والے مسلمانوں کے آپس کے تعلقات کے متعلق احکامات بیان کیے جا رہے ہیں کہ جو مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچ رہے تھے، ان کا ایک بنیادی مسئلہ ان کی آباد کاری اور معاش کی فکر بھی تھی۔ تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان جو مواقعات یعنی بھائی چارے کا جو سلسلہ قائم کیا تھا، تو یہاں پر سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں مختلف اوقات میں 3 مجلسوں میں تقریباً 43 مہاجرین اور انصار کو مواقعات کے سلسلے میں منسلک کیا تھا۔ یہ سیدنا انس بن مالک کی روایت کے مطابق ہے، یعنی ایک مہاجر کو ایک انصاری کے ساتھ ملا کر انہیں بھائی بھائی بنایا تھا، اور اس مہاجر کے مسائل اور بنیادی ضروریات کو اس انصاری کے ذمہ ڈال دیا تھا۔ یعنی جیسے انصار نے بہت اعلیٰ ظرفی اور خوش دلی کے ساتھ قبول کیا تھا، اور یہ بھائی چارہ، یہ ولایت اس درجے کی بڑھی کہ اصلی وارثوں کو چھوڑ کر یہی بھائی جو تھے ایک دوسرے کے ولی اور وارث ہوتے تھے۔ اب یہ تو ظاہر ہے کہ اس وقت دارالاسلام صرف مدینہ تھا، جہاں مکہ اور مختلف اطراف سے مسلمان ہجرت کر کے آ رہے تھے۔ تو مدینہ کے سوا باقی سارا عرب جو تھا وہ یا تو دارالکفر تھا، دارالکفر کفر کا گھر، یا پھر دارالحرب یا جنگی ملک تھا۔ تو پورا عرب ایسے ہی تھا، جبکہ مسلمان مکہ اور دیگر اطراف میں بھی موجود تھے۔ تو اس پس منظر میں سورہ انفال کی آخری 4 آیات میں دارالاسلام کے مسلمانوں کے آپس میں تعلقات، بیرونی مسلمانوں سے تعلقات اور حکومتوں کے معاہدات کے احکامات کے متعلق نازل ہوئیں، جو کہ ان میں اسلام کی خارجی پالیسی یہ بنائی گئی تھی کہ انصار اور مہاجرین جو مدینہ آ چکے ہیں، یہ سب مواخات کی روح سے ایک دوسرے کے ولی بھی ہیں، وارث بھی ہیں۔ نمبر 2، اور جو مسلمان ہجرت کر کے مدینہ نہیں پہنچے وہ نہ تمہارے ولی ہیں اور نہ ہی وارث ہیں، اور نہ تم ان کے ولی یا وارث ہو سکتے ہو یہاں تک کہ وہ ہجرت کر کے تمہارے پاس نہ پہنچ جائیں۔ جس کا مطلب یہ ہوا کہ دارالحرب میں رہنے والا مسلمان دارالاسلام میں رہنے والے مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ایک مسلمان کافر کا یا کافر مسلمان کا بھی وارث نہیں ہو سکتا جب تک وہ دارالاسلام میں نہیں آ جاتا۔ اس کے علاوہ دارالاسلام میں رہنے والے مسلمانوں یا ان کی حکومت پر دارالحرب میں رہنے والے مسلمانوں کے متعلق کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی۔ اسی حکم کے بنا پر جو ہے تمام بین الاقوامی جھگڑوں کی جڑ بھی کٹ جاتی ہے، یعنی جہاں کوئی حکومت کسی دوسری حکومت میں بسنے والی اقلیت کی ذمہ داریاں اپنے سر پر لیتی ہے۔ اور نمبر 4 کیا تھا کہ اگر دارالحرب میں بسنے والے مسلمانوں پر زیادتی اور ظلم رکھا جا رہا ہو اور وہ دارالاسلام کے مسلمانوں یا ان کی حکومت سے اس کے مقابلے میں مدد مانگے، تو دارالاسلام کے مسلمانوں پر ان کی مدد کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر دشمن کے علاقے میں رہنے والے مسلمانوں پر زیادتی ہو رہی ہو اور وہ مسلم ممالک کے مسلمانوں سے یا ان کی حکومت سے مدد مانگیں، تو اب مسلم کنٹریز کا یہ فرض ہے کہ وہ ان کی مدد کریں، ان کے لیے جہاد کریں۔ نمبر 5 کہ اگر مدد طلب کرنے والے مسلمان کسی ایسے ملک میں رہتے ہوں جس کا اسلامی حکومت سے کوئی امن کا معاہدہ طے پا چکا ہے، تو اس صورت میں مسلمانوں کی مدد کرنے کی بجائے بین الاقوامی معاہدے کا پاس رکھنا ضروری ہے، اور مسلمانوں کی مدد مانگنے کے باوجود بھی ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ نمبر 6 کہ ایسے مسلمان جو اس معاہدے کرنے والی اسلامی حکومت کی حدود سے باہر رہتے ہیں، وہ اس اضافی پابندی کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ وہ چاہیں تو ایسے مظلوم مسلمانوں کی مدد کر سکتے ہیں اور جس طرح چاہے کر سکتے ہیں۔ معاہدہ کرنے والی اسلامی حکومت ان کے بارے میں ان سے سوال یا پوچھ گچھ نہیں ہوگی، وہ اس کی مسئول نہیں ہوگی۔
والذین اور وہ لوگ جو کافر ہوئے بعضہم ان کے بعض اولیاء دوست ہیں بعض بعض کے الا مگر تفعلوہ اگر کرو گے تم یہ تکون تو ہوگا فتنہ ہوگا فی الارض زمین میں وفساد اور فساد ہوگا کبیر بڑا والذین اور وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے وہاجروا اور ہجرت کی وجاہدوا اور جہاد کیا فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں والذین اور جن لوگوں نے آووا ونصروا جگہ دی اور مدد کی اولئک تو یہی لوگ ہم المؤمنون یہی لوگ ایمان والے ہیں حقا حقیقی سچے لہم ان کے لیے مغفرت ہے ورزق اور رزق ہے کریم عزت والا۔ آیت نمبر 73 میں کیا فرمایا کہ کافر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہیں، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو ملک میں فتنہ ہوگا اور زبردست فساد آئے گا، یعنی کافر اور مسلمان میں نہ حقیقی کوئی رفاقت ہے اور نہ وہ ایک دوسرے کے وارث ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں کافر کا ولی بھی ہے وارث بھی ہے، بلکہ سارے کے سارے کافر تمہاری دشمنی میں متحد ہو کر ایک بن جاتے ہیں اور جہاں بھی مسلمانوں کو پاتے ہیں تو ان کو تکالیف پہنچاتے ہیں، ان کے اوپر غالب آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر مسلمان بھی ایک دوسرے کے ولی اور مددگار نہیں ہوں گے یا کمزور مسلمان اپنے آپ کو آزاد مسلمانوں کے ساتھ رہنے اور ان کا ہر طرح سے ساتھ دینے کی کوشش نہیں کریں گے تو یہ بڑا فتنہ پیدا ہو سکتا ہے۔ تو کمزور مسلمانوں پر ظلم و زیادتی بھی کی جا سکتی ہے اور ان کا مال بلکہ ایمان بھی اس صورت میں محفوظ نہیں رہے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر دشمن کے ملک میں رہنے والے مسلمان دارالاسلام میں آنے میں کوتاہی کریں گے یا ایسے کمزور مسلمان آزاد مسلمانوں سے مدد طلب کریں اور وہ مدد کو نہ پہنچیں یا معاہدہ کرنے والی اسلامی حکومت اپنے معاہدے کا پاس نہ رکھتے ہوئے ان کمزور مسلمانوں کی مدد شروع کر دے تو ان تمام صورتوں میں بہت بڑا فتنہ پیدا ہو جائے گا اور یہ فتنہ دارالاسلام میں بسنے والے آزاد مسلمانوں کو بھی پریشانیوں میں مبتلا کرے گا۔ پھر اگلی آیت میں کیا فرمایا؟ جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور جنہوں نے پناہ دی اور مدد پہنچائی تو یہ سب لوگ کون ہیں؟ سچے مومن ہیں، ان کے لیے بخشش ہے، عزت کی روزی ہے۔ اس لیے جس مشکل وقت میں اسلام کی سربلندی کے لیے مہاجرین اور انصار کو اپنی جان اور مال سے قربانیاں پیش کی ہیں، ان کا اعزاز، ان کے درجات یعنی کہ مسلمانوں سے بلند ہوں گے۔ ٹھیک ہے، جن انصار اور مہاجرین نے اپنی جان اور مال سے قربانیاں دی ہیں ان کا اعزاز اور ان کے درجات ان مسلمانوں سے بلند ہوں گے اور ہونے بھی چاہیے جو اس وقت ایمان لائے ہیں یا ہجرت کی ہے یا جہاد کیا ہے، جبکہ اسلام پوری طرح جڑ پکڑ چکا ہے اور اس وقت اسلام لانے میں کسی خوف اور خطر کی فکر تو یہ اس میں تو فائدہ ہی فائدہ نظر آ رہا تھا۔ تو ان دونوں قسم کے مسلمانوں میں حقیقی اور راست باز مسلمان تو وہی قرار دیے جا سکتے ہیں جنہوں نے کئی طرح کے خطرات مول لے کر اپنے گھر اور وطن کو خیر باد کہا۔ تو اب ان کا کیا ہونا چاہیے؟ ان کے درجات تو یقیناً بلند ہونے چاہیے جنہوں نے ہر شے کو خیر بات کہہ دیا، یا پھر وہ لوگ جنہوں نے ان خستہ حال مسلمانوں کو وہاں پہنچتے ہی اپنے گلے سے لگایا، اور اسی طرح مہاجرین اور انصار دونوں نے اپنے اسلام کے دعوے پر اپنے عمل سے جو تھی وہ مہر تصدیق ثبت کر دی۔ تو یہی لوگ کیا ہیں؟ زیادہ اجر و ثواب کے مستحق ہیں۔ پھر اگلی آیت میں کیا فرمایا؟ والذین اور وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے من بعد اس کے بعد وہاجروا اور ہجرت کی وجاہدوا اور جہاد کیا معکم ساتھ تمہارے فاولئک تو یہی لوگ منکم تم میں سے ہیں واولی الارحام اور قرابت دار ہیں، قرابت والے ہیں، رشتہ دار ہیں، بعضہم ان کے بعض اولا ولی ہیں، نزدیک تر ہیں، ببعض بعض کے فی کتاب اللہ کتاب اللہ میں، ان اللہ بے شک اللہ بکل شیء ہر شے کا کیا ہے؟ علیم جاننے والا ہے۔ اور جو لوگ اس کے بعد ایمان لائے ہجرت کی اور تمہارے ساتھ ہو کر جہاد کیا تو یہ لوگ بھی تم ہی میں سے ہیں، اور رشتے ناتے والے ان میں سے بعض سے زیادہ نزدیک ہیں اللہ کے حکم میں، بے شک اللہ ہر شے کا جاننے والا ہے۔ یعنی ان بعد والے لوگوں میں اسلام لانے اور ہجرت کرنے اور جہاد میں شامل ہونے والوں کے قانونی حقوق بالکل وہی ہوں گے جو والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار کے ہیں، کیونکہ اب یہ سب ایک ہی برادری میں منسلک ہو گئے نا، مہاجرین اور انصار، اور تقدیم اور تاخیر کی وجہ سے ان کے فرائض اور حقوق میں کوئی فرق نہیں آئے گا، معاہدات میں برابر کے شریک ہوں گے، صلح، جنگ، وراثت وغیرہ میں احکام میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔